अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। बारहा बताया, कई बार समझाया, दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर तहम्मुल का मुजाहरा भी किया, लेकिन बदकिस्मती कहिए, सितम ज़रीफ़ी समझिए या अलमिया जानिए, अफगानिस्तान तो बात समझना आई और फिर यही होना था। पिछले 2 हफ्तों में 50 के करीब निहत्ते शहरियों, अफसरान, जवानों की शहादतों के बाद पाकिस्तान ने पाकिस्तान के सरहदी इलाके में दहशतगर्दों के 7 मराकज़ को निशाना बनाया, जिसमें सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 80 दहशतगर्द हलाक हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रात पाकिस्तान की जानिब से हमें इंटेलिजेंस बेस्ड एयर स्ट्राइक्स की गई। ये एयर स्ट्राइक सूबा नंगरहार, पख्तिका और खोस्त में फितनतुल खवारिज TTP के 7 मराकज़ पर की गई, जिनमें 80 से ज़ायद खवारिज की हलाकत की कन्फर्म इत्तलात हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने इन कार्रवाइयों की तस्दीक करते हुए 70 दहशतगर्दों की हलाकत कन्फर्म की है। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से ये कार्रवाइयां बिला जवाज नहीं। वजारत इत्तलात के मुताबिक ये कार्रवाई बन्नू, बाजोड़ और इस्लामाबाद में पिछले 2 हफ्तों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के जवाब में की गई। कल बन्नू में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे पाक फौज के एक अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह ने अपनी जानों का नजराना देकर नाकाम बनाया। जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। इससे पहले पिछले हफ्ते बाजोड़ में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला किया, जिसमें 2 शहरियों समेत 11 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। जवाबी कार्रवाई में 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए और सबसे अहम यह कि हमला आवर अफगान था। इससे पहले भी दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद में 32 मासूम निहत्ते शहरियों को नमाज जुम्मा अदा करते हुए शहीद कर दिया था। और अब पाकिस्तान ने फिर साबित किया है कि इसके शहरियों, इसके जवानों और इसके अफसरान का खून इस कदर अर्जा नहीं कि पाकिस्तान इस खून का हिसाब न ले सके, जालिम से जुल्म का जवाब न ले सके। अफगानिस्तान की अबूरी काबिज़ीन हुकूमत को पाकिस्तान ये बारहा बावर करवा चुका है कि वो पाकिस्तान या दहशतगर्दों में से किसी एक का इंतखाब कर ले। यही इंदिया 2 दिन पहले भी वजीर दिफा आसिफ ने भी दिया, जब उन्होंने फ्रांस 24 को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अगर काबुल ने अमन की जमानत न दी तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई करने से इज्तनाब नहीं करेगा। नाज़रीन, हकीकत यह है कि हमसाये नहीं बदले जा सकते, लेकिन यह भी हकीकत है कि हमसायों को यह बावर कराया जा सकता है कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की ना इजाजत दी जाएगी और ना ही ये बर्दाश्त किया जाएगा। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजज़ियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद साहब, आपसे आगाज करते हैं। सर, कल बड़ा एक भरपूर किस्म का हमला था और हमला भी ये जवाब है। हम अगर आप बेहतर तौर पर, क्योंकि आप फौजी हैं, बता सकते हैं, मेरी तो नज़र में ये था कि जब कल रात को ये हमला हुआ तो ये भी एक डिफेंस है उस हमले का जो कभी हम बन्नू में, कभी बाजोड़ में, कभी हम पिंडी के अनवा में जो एक इमाम बारगाह पे हमला हुआ वो है। आप क्या कहेंगे सर रात के हमले के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये आप इसे एट बेस्ट रिटेलिएटरी स्ट्राइक कह सकते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी और इसका मुकम्मल सलाहियत होते हुए भी पाकिस्तान जहाँ तक मुमकिन हुआ माजी में भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ काइनेटिक एप्लीकेशन को हमेशा अवॉइड किया और हर मुमकिन तरीके से काबुल रजीम को ये बावर कराने की कोशिश की कि इस मसले को, जो टेररिज्म का मसला है और जो हमें दरपेश है, जिसका एपी सेंटर अफगानिस्तान है, उसको कंट्रोल करने में वो हमारे साथ मुआवनत करे। लेकिन बदकिस्मती से अफगानिस्तान ने बजाय कि एक अच्छे हमसाए होने का सबूत देते या वो हमारे एहसानमंद होने का उनका रवैया होता कि हमने पिछले 40 सालों से अपनी मईशत और बहुत सारी समाजी जो है ना नाहमवारियों को जो हमने यहाँ पे जो है पनपने दिया, सिर्फ इसलिए कि हमने मिलियंस अफगानियों को भाइयों की तरह, मेहमानों की तरह हमने यहाँ रखा। लेकिन उसके बजाय वो बदकिस्मती से उन्होंने जो है इंतखाब किया कि वो पाकिस्तान के दुश्मन के साथ मिलके
اور پاکستان کے دشمن نے جو ہمارے پاکستان کے لیے ایک 5th جنریشن جو ہے وارفیئر جو ہے انہوں نے شروع کر رکھی ہے، وہ اس کو کنٹینیو کریں سب کائنیٹک ڈومین میں، اور وہ اس کے لیے وہ ان کی نہ صرف یہ کہ سرزمین استعمال ہو رہی ہے، بلکہ ان کی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کیپیسٹی سے زیادہ ان کی انٹینٹ کا ایشو ہے، کہ ان کی کوئی ایسی نیت ہی نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی اس مسئلے میں وہ پاکستان کی سائڈ پہ کھڑے ہوں۔ اور ابھی ریسنٹلی تو آپ نے دیکھا کہ وہ بالکل بڑے کھلے انداز میں وہ بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستان کے خلاف تو وہ اعلانیہ جو ہے وہ دہشت گردوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ جی تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ جملہ آپ نے بولا کہ کیپیسٹی سے زیادہ انٹینٹ کا جو ہے وہ ایشو ہے۔ ماشال صاحب، فاروق حمید صاحب، افغانستان کیوں پال رہا ہے ٹی ٹی پی، فتنۃ الخوارج، IS، تمام کے تمام وہاں پر لوگ ہیں؟ پیچھے انٹینشنز جو بات ابھی کر رہے تھے، یہ انٹینٹ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، افغانستان میں خاص کر افغان طالبان گورنمنٹ، میرا خیال انہوں نے بہت ہی اپنا مظاہرہ کیا ہے اس بات کا کہ انہوں نے they stabbed Pakistan in the back repeatedly despite the fact کہ ان کو 4 سال پہلے کابل لانے میں اور دوحہ ایگریمنٹ میں پاکستان کا ایک بڑا اہم کردار تھا اس وقت، اور ہم نے ایک قسم کا فیسیلیٹیٹ کیا، اور یہی سوچا جاتا تھا اس وقت، کہا جاتا تھا کہ نہیں، یہ جب افغان طالبان دوبارہ جب کابل میں آئیں گے تو یہ زیادہ ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے اور خاص کر پاکستان کے حوالے سے، اور جو ان کی وجہ سے پاکستان کو بلکہ ایک قسم کا حوصلہ ہوگا کہ ہمارا ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ ٹھنڈا ہوگا اور وہاں پہ کوئی قسم کے اب نارمل حالات نہیں ہوں گے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے احسان فراموشی کی، یہ انڈیا کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، اور اس میں ٹھیک ہے ان کے کچھ ایلیمنٹس ہیں جو کہ ابھی بھی پاکستان کے ساتھ سمپتی رکھتے ہیں، یہ اپنا حقانیز ہو گئے، اس طرح کے جو گروپ ہیں، تو لیکن اوور آل ان میں جو انڈینز کے ساتھ یہ جو مل کے اس سے سارا معاملہ جو ہے وہ خراب ہو کے یہاں تک پہنچا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو اکتوبر میں ایئر اسٹرائکس کی تھی ان کے اوپر، بڑی بھرپور اسٹرائکس کی تھی، ایون آن دی بلوچستان سائڈ کے بارڈر ہے اور KP کے سائڈ پہ جو بارڈر بنتا ہے وہاں پہ اکراس دی بارڈر، لیکن وہاں جو ان کے ٹریننگ کیمپس، بیسز دہشت گرد گروپوں کے، تو اس وقت ہمیں معاملات کو روکنا نہیں چاہیے تھا۔ ہم کچھ عرصہ پرسسٹ کرتے ہوئے ایئر اسٹرائکس میں، وجہ یہ تھی کہ انہوں نے 2 دن جب ہم نے پہلے بہت خوفناک ایئر اسٹرائکس کی تو انہوں نے تھوڑی مل سماجت کرنی شروع کر دی کہ بس یہ غلطی ہوگی، یہ ہے وہ ہے، ہم ٹھیک کر لیں گے معاملات۔ تو آپ کو پتا ہے بیسیکلی ہم لوگ وہ دل کے ہم اچھے لوگ ہیں، تو بھی ایگری کہ بھائی چلو ہمارے میں، جی ہاں بالکل، کہ بھائی یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، غلطی ہوگی کوئی بات نہیں، اگر یہ راہ راست پہ آ جاتے ہیں تو گیو دیم اے چانس۔ پھر اس کے بعد وہ ٹاک شروع ہو گئے، قطر سپانسرڈ، ترکیہ سپانسرڈ، سعودی عربیہ بھی بیچ میں آ گیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ اتنا انڈیا کے قریب جا چکے ہیں کہ یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے جو انہوں نے سپیس لے لی اور ری گروپ کر گئے وہ تمام دہشت گرد گروپ، اور کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا، بلوچستان میں، KP میں، اسلام آباد تک پہنچ گئے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سٹرائکس بالکل صحیح ہیں، ٹوٹلی جسٹیفائڈ ہیں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کل یہ پھر صبح جناب کسی چینل کے تھرو، کسی اسلامی ملک کے تھرو کہیں کہ جی یہ ہاتھ ہولا رکھو، یہ ہو گیا، ہم دیکھ لیں گے معاملات۔ نہیں، اس مرتبہ معاملات میں سختی ہونی چاہیے ٹل دی اینڈ، جب تک کہ وی آر ناٹ شیور 100% یہ تمام بیسز ڈسٹروائے نہیں ہو جاتے۔ صحیح، میں اپنے ناظرین کے لیے بھی جو ہے وہ ایک حالیہ رپورٹ UN سیکورٹی کونسل کے حوالے سے اس کا بھی ذکر یہاں کرنا، اور پھر میں یہیں سے سوال بھی لوں گا کہ جو حالیہ UN سیکورٹی کونسل کی رپورٹ میں بھی کہا گیا تھا کہ افغانستان میں IS کے TTP کے باقاعدہ طور پر ٹھکانے ہیں، اور ان کا پھلنا پھولنا نہ صرف اس خطے کے لیے بلکہ عالمی دنیا کے لیے بھی خطرہ ہے۔ حالیہ رپورٹ میں 1 ویک پہلے کی وہ رپورٹ تھا۔ تو اعجاز محمود صاحب، یہ خود عالمی دنیا یہ جان رہی ہے کہ یہاں پر اس قسم کے دوبارہ سے وہ ساری پراکسیز وہ پنپ رہی ہیں، اس کے لیے اب پاکستان کوشش کر رہا ہے، تو جو امریکہ بیچ میں چیزوں کو چھوڑ کے گیا ہے ان کی ذمہ داری اس سے زیادہ تھی کہ سارے کے خطے کو ان لوگوں کے حوالے کر جانا جن کے حوالے سے وہ پہلے جنگ کرتا رہا۔
دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بڑی کریڈیبل جو انفارمیشن ہے، اور یہ انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹنگ کے مطابق اس وقت افغانستان میں تقریباً 2 درجن سے زیادہ انٹرنیشنلی ریکگنائز جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں وہ آپریٹ کر رہی ہیں. وہ ان کا دوسرے ملکوں میں بھی جو ہے وہ کارروائیاں کرتے ہیں، لیکن پاکستان جو ہے وہ بدقسمتی سے وہ ان سب میں سے بڑا ٹارگٹ ہے اس خطے میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں ایک طبقہ ہمیشہ سے پاکستان مخالف رہا ہے. وہ جو انٹرنیشنل بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اس کی جو سینٹیٹی ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. ایک لمبی ہسٹری ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. اور اب ان کو بھارت کی صورت میں ایک ایسا فائنانسر مل گیا ہے، ایک ایسا جو ہے ان کو ایک ایسے اداروں کی جو بھارت کی ایجنسیز ہیں ان کی معاونت مل گئی ہے کہ جہاں سے ان کو جو ہے فنڈنگ ہو رہی ہے، اور اس لیے ان کی انکلینیشن بھارت کی طرف سے. آپ حالانکہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ وہی بھارتی حکومت ہے جنہوں نے ان کو جو ہے نا دہشت گرد قرار دیا تھا طالبان کو، اور جو ہے اعلانیہ طور پہ ان کا جو مخالف دھڑا تھا ناردرن الائنس، وہ اس کی حمایت کرتے رہے ہیں ماضی میں. اور جبکہ پاکستان ان کو سپورٹ کرتا رہا، جیسے ابھی بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے کہ ان کو واپس لانے میں پاکستان نے اپنا ایک کردار ادا کیا جب یہاں سے امریکن فورسز کا انخلا ہو رہا تھا. تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اور ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی افغان پالیسی کو ری وزٹ کریں اور انہی گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق ہم اپنا رسپانس تیار کریں. کیونکہ یہاں پہ جو یہ لوگ آماجگاہ بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے پناہ گاہیں فراہم کی ہیں دنیا بھر کے ٹیررسٹ کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر اور کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہے. وہاں پہ ان کو گن کلچر کے علاوہ نارکوٹکس، انلیگل ٹریڈ اسلحے کی، اس کے علاوہ تو کوئی کام نہیں آتا. اور بدقسمتی سے وہ ویسٹرن کولیشن یا وہ ممالک جنہوں نے 9/11 کے بعد یہاں پہ وہ اس لیے آئے کہ جی ہم یہاں سے جب القاعدہ کا صفایا کر لیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ پیرلل میں ہم یہاں پہ اکنامک اپرچونٹی زونز بنائیں گے. جب یہاں پہ اکنامک اپ لفٹ ہوگی تو لوگ آہستہ آہستہ وہ گن کلچر چھوڑ کے وہ بھی ایک مہذب معاشرے میں تبدیل ہو جائیں گے. نہ انہوں نے اپنے وعدے نبھائے اور نہ انہوں نے ہی اپنی فطرت بدلی، اور بدقسمتی سے اس کا نشانہ جو ہے وہ پاکستان بن رہا ہے. اچھا، اس ایک جو امپورٹنٹ آپ پوائنٹ کر رہے ہیں جن میں ان کو اسی طرح سے چھوڑ دیا گیا، ریجن میں چائنا ہے، رشیا ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، جو بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر دیگر ممالک بھی افغانستان سے جڑے ہوئے ہیں، اور سب کا اس وقت جو فوکس ہے وہ اپنی معیشت کی بہتری کے لیے ہے، وار آن ٹیرر سے نکلنا ہے. اس اسنا میں یہ پاکستان کے ساتھ ساتھ باقی ممالک کے لیے بھی بڑا ایک خطرہ ہے جو افغانستان کے اندر یہ پراکسی جتنے بھی آؤٹ فٹس ہیں، یہ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں، ان کا خاتمہ ہونا بھی بہت ضروری ہے. باقی ممالک کو بھی پاکستان کی چیز میں حمایت درکار ہوگی. جی بالکل. دیکھیں اس میں چین میں تو جو ہے کچھ کارروائیاں بھی ہوئی ماضی میں، اور اس سے قطع نظر چین کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے وہ اس خطے سے اس کی جو ہے جو گزرگاہ ہے وہ اس کے لیے افغانستان میں امن ہونا، افغانستان میں ڈیولپمنٹ ہونا، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہونا، وہ چین کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ پھر آگے سینٹرل ایشین کنٹریز کو وہ کنیکٹ کرتا ہے جو کہ ایک بہت بڑی جو ہے مارکیٹ ہے. تو چین کے لیے میرا خیال ہے اس وقت جو ملک جو اس میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں اس میں چین کے سٹیکس بھی سب سے زیادہ ہیں، اور چین کو پرو ایکٹیولی اس میں کام کرنا چاہیے. لیکن اس میں ایک چیز، بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، چائنا یہ چاہ رہا ہے کہ پورے ریجن میں اپنی اکنامک آئے، لیکن بھارت جو ہے
وہ کسی نہ کسی طرح چائنا کے بھی مد مقابل پاکستان کے خلاف تو پوری طرح سے وہ چیزیں وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ افغانستان میں بیٹھ کر یہ پورا سسٹم جو ہے وہ اس کو تباہ کرنے میں، اپنی اسپانسر جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کرنے میں بھی بھرپور کام کرے گا، آپ کو سن لگتا ہے؟ دیکھیں جی، چین نے 3 مرتبہ ہوسٹ کیا ہے بیجنگ میں ہمارے ڈپٹی فورن منسٹر صاحب اور اسی طرح افغانستان کے ٹاپ منسٹر، میرے خیال کے ڈیفنس منسٹر، ان کو بلا کے 3 مرتبہ چین میں ملاقاتیں ہوئی ہیں پچھلے 1 سال میں، اور یہی ان کا مقصد یہ تھا چائنیز کا، ٹو ٹیل دی افغان طالبان گورنمنٹ کہ بھائی بعد آ جاؤ، چین کی بھی بڑے اکنامک انٹرسٹ ہیں، بلکہ آن گراؤنڈ کام ہو رہا افغانستان میں، منرل ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں، آئل اینڈ گیس سیکٹر میں ایکٹیویٹیز ہیں، اور پاکستان اور افغانستان کا بھی نقصان ہے کہ یہ جو ہم ٹریڈ کنیکٹیوٹی کوریڈور کی بات کرتے ہیں وہ سینٹرل ایشین کے ساتھ ریپبلک سے وہ ختم ہو گیا ہے، وہ ترکمانستان، افغانستان، پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن کتنے 2 دہائیوں سے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ اتنا آگے ایڈوانس ہو گیا تھا لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، اسی لیے کہ یہاں پہ افغانستان میں انسٹیبلٹی ہے۔ میں اب 2-3 باتیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، ایک چیز جو بڑی ٹربلسم ہے جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو ہم کہتے تھے پاکستانی طالبان، چلے یہ نام چل رہا تھا، ابھی جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں چاہے سوئسائڈ بامبر ہوں چاہے اور دہشت گرد ہوں، ان میں افغانی جو ہے، افغانی شہری جو ہے وہ ایک تو وہ سامنے آئی ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو ایک بندہ پکڑا گیا ہے اس لڑائی میں، وہ ہی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی کہ افغان اسپیشل فورسز کا آدمی ہے۔ اب آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان گورنمنٹ جو ہے یہ صرف نہیں ہے کہ وہ ہم کہیں کہ انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں یا وہ اپنا انہوں نے اجازت دی ہوئی یا ان کا کنٹرول کوئی نہیں ہے، یہ جو پراکسی گروپس ہیں وہاں پہ دہشت گرد پہ، نو، میں سمجھتا ہوں افغان طالبان گورنمنٹ کے اپنے جو لوگ ہیں وہ بھی اب انوالوڈ ہیں اس کے اندر پاکستان کے خلاف۔ سو یہ ایک بڑی ڈیولپنگ سچویشن ہے جس پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ بھی ایلیمنٹ۔ اور تیسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم کہتے ہیں جی امریکی وہ یہ کیوں نہیں کرتے، فلاں کیوں نہیں کرتے، بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے خیال میں امریکی بچے $7 بلین کا ہتھیار چھوڑ کے وہاں پہ افغانستان میں 4 سال پہلے، تو آپ کے خیال میں وہ کھلونے تھے کہ وہاں کے افغانی بچے کھیلیں گے؟ آپ کے خیال میں ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو ہتھیار ہیں یہ استعمال ہوں گے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اگینسٹ پاکستان بائی دیز دہشت گرد گروپ؟ امریکہ کو پل پل کی ایک پل کی خبر ہوتی ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ کہ یہ اب صرف انڈیا اور افغانستان نہیں ہے جو پاکستان کے خلاف یہ معاملات اس طرح چل رہے ہیں، اب ایک اور ملک بھی بیچ میں شامل ہو گیا ہے، اور میک نو مسٹیک وہ ہے اسرائیل۔ وہ یو اے میں آ کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بڑے ایکسپینشنسٹ ڈیزائنس ہیں، ویری ہوسٹائل ٹورڈز پاکستان، اور آئی ول ناٹ بی سرپرائز کہ جس طرح کچھ عرصہ پہلے ہمیں پتہ لگا تھا کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں اسرائیلی جو آ کے بیٹھے ہیں وہاں پہ گائیڈنگ دی انڈینز کہ کیسے کشمیر فریڈم موومنٹ کو کرش کرنا ہے۔ آئی ایم شیور ابھی کچھ عرصے بعد یہ خبر بھی آ جائے گی کہ جناب وہاں تو اسرائیلی ایجنٹس جو ہیں وہ بھی پائے گئے وہاں پہ افغانستان میں کہ کیسے پاکستان کے خلاف یہ ایکٹیویٹیز کو ڈائریکٹ کرنا ہے۔ اور جو ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ کا، جیسے ہم نے یہ دیکھا ہے اسٹرائک ایک بڑا زبردست قسم کا وہاں کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ سفارتی سطح پر اس چیز کو سامنے لے کر آنا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کس طرح سے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور کون کون اس میں شامل ہے، جس کی آپ بات بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی تنازعات کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ پارٹی کے اندر بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کے کردار کو لے کر شیر افضل مروت صاحب کے حالیہ بیانات نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ شیر افضل مروت نے علیمہ خان پر سنگین الزامات عائد کیے جو پارٹی کے اندر سیاسی ہلچل پیدا کر رہے ہیں۔ شیر افضل مروت نے دعویٰ کیا کہ علیمہ خان نے پارٹی کے اہم فیصلوں میں مداخلت کی اور پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، پارٹی ارکان اور قیادت کے ساتھ تعلقات خراب کیے اور شخصی تنازعات پیدا کیے۔ سوشل میڈیا پر اپنے موقف کے ذریعے پارٹی کی ساکھ کو متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ مالی اور انتظامی معاملات میں بھی متنازع کردار ادا کیا۔ دوسری جانب علیمہ خان کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی نے شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکال دیا تھا، وہ اس لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ شیر افضل مروت نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ مارچ 2026 میں
سہیل آفریدی کی وزارت کا آخری مہینہ ہو۔ ناظرین، یہ الزامات اور دعوے پارٹی کے اندرونی کشمکش اور طاقت کے ٹکراؤ کو مزید اجاگر کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ شیر افضل مربت کی جانب سے یہ دعوے اس وقت کیوں کیے جا رہے ہیں جب وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہی نہیں، اور بانی پی ٹی آئی کی بہن پر الزامات لگا کر وہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی شیر افضل مربت صاحب۔ مربت صاحب، پہلے تو بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا۔ پچھلے ہفتے مجھے یاد ہے جب میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ علیمہ خان صاحبہ آپ پر کچھ الزامات لگا رہی ہیں، آپ نے کہا بیرسٹر گوہر خان نے مجھ سے وعدہ لیا اس لیے میں کوئی بات نہیں کروں گا، تو ہم نے کہا کہ جی گو آن، ہم نے کوئی پھر بات نہیں کی۔ کل آپ نے پوری ایک چارج شیٹ تھی، آپ کا کوئی ذاتی معاملہ ہے علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ؟ آپ کیوں ان کی اتنی مخالفت کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ ذاتی معاملہ جو ہے وہ کوئی پڑوسیوں کے بیوں کے بیچ ہوتا ہے، رشتہ داروں کے بیچ ہوتا ہے، یا جن کی زمینیں جو ہیں وہ مشترکہ ہو یا زمین میں بنے دار ہو۔ میرا تو صوبہ ہی علیحدہ ہے محترمہ سے، اور وہ لاہور کی سکونت ہی ہے۔ زندگی میں کبھی نہ سیاست میں ان کے ساتھ میرا کوئی تک بنتی ہے، بقول اس کے وہ تو غیر سیاسی ہے، تو لہذا کون سی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو ہمارے درمیان کسی جھگڑے کا باعث بن سکتی ہے؟ دیکھیے، میں نے جس طرح آپ کو گزشتہ پہ کہا تھا، اس سے پہلے بھی جب پارٹی نے یہ فیصلہ کیا یا بقول ان کے، جس کو میں آج تک فرضی اور سازشی سمجھ رہا ہوں کہ بھائی ان کو نکالتے ہیں تیسری دفعہ، تو نکالے جانے کے بعد جناب انہوں نے سوشل میڈیا بریگیڈ کو میرے خلاف صفحہ کیا، اور پھر جناب علی ایک کالم گلوچ کا ایک لامہ تنائی سلسلہ شروع ہوا، اور اتنا ہی کافی نہیں تھا، پھر خود بھی شروع ہو گئی اور میرے خلاف اس نے ترتیب 4 بیانات دیے اور سنگین الزامات لگائے۔ اب جب آپ ایک بندے کو رخصت کر دیتے ہیں، اس کے بعد اپنے گھر تک پہنچانا ضروری ہے۔ اس کے بعد سے آج تک ہمارے درمیان تناؤ کی کیفیت ہے، اور وہ الزام لگاتی ہیں، میں جواب دیتا ہوں۔ تو یوں مجھے خود مطلب 2 چیزوں کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ایک تو پارٹی سے نکالا کیوں گیا ہوں، اور دوسری ان کی عداوت کے پیچھے مجھے مطلب یہ میرے خلاف شروع ہوئی۔ ہو سکتا ہے اس کی ایک عادت ہے کہ یہ لوگوں کو جو ہے دونس داندلی سے جو ہے باجگزار کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور دونس داندلی یہ ہر ایک کے ساتھ کرتی ہیں، میرے ساتھ بھی کی، لیکن میں یہ دونس میں آنے والا تو ہوئی نہیں۔ میں نے اس وقت بھی ریئیکشن کیا اور آج تک کر رہا ہوں، اور شاید ان کو سمجھ آنی چاہیے تھی کہ جو اس کے مقاصد ہیں، ان مقاصد میں یہ لوگوں کے ساتھ لڑ کے، نہ کہ صرف میرے ساتھ، پوری پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ لڑی ہوئی ہے، سب پہ الزامات لگاتی ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے اس وقت پارٹی کے فیصلوں کے حوالے سے، اور خان صاحب کی صحت کو لے کر، اور پارٹی کے جو اکابرین ہیں ان پر بہت زیادہ انفلوئنس ہے۔ انفلوئنس تو کوئی نہیں ہے، زبردستی اس کی ہے، اور وہ سب ڈرنے میں ماہر ہیں، کوئی ریئیکشن کرتے نہیں ہیں۔ یہ جو چاہتی ہیں وہی ہوتا ہے۔ جس طرح یہ آنکھ کے مسئلے پہ جس طریقے سے اس نے پوری پارٹی کو جو ہے آئی جیک کیا، اور ڈرنے کے معاملے پہ اس کا فیصلہ تھا، ابھی جو یہ ریلیز فورس بن رہی ہے یہ بھی اس کا فیصلہ ہے، اور گزشتہ 1.5 سال میں تمام فیصلے تقریباً اس کے ہوتے ہیں، اور یہ زبردستی منوا لیتی ہیں، کسی کو جرت نہیں ہوتی ہے کہ اس سے اختلاف رائے رکھیں۔ تو ابھی آپ نے ایک لفظ کیا نا، آپ تو دھونس دھاندلی میں آئے نہیں ان کی، اس لیے پارٹی سے جو ہے وہ پیچھے بھی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری بریگیڈ سوشل میڈیا کی آپ کے پیچھے لگائی، جو ابھی پارٹی میں عہدوں پر ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں وہ دھونس دھاندلی ان میں ہے، یا ان کے ساتھ ہیں بالکل اٹیچ، اس لیے وہ اپنے پارٹی کے اعلیٰ عہدوں پر ہیں؟ سلمان اکبراجہ تو اس کے لیے کام کرتے ہیں، باقی تو میرا خیال ہے پارٹی میں کوئی عہدے ہے ہی نہیں۔ بیرسٹر گور کو تو مائنس کیا ہوا ہے، وہ تو کسی کاتے میں ہو ان کو شمار ہی نہیں کرتے ہیں، کسی فیصلہ سازی میں کوئی بھی شمار نہیں ہوتا ہے، صرف یہ فیصلہ کر لیتی ہیں، اور پہلے تو پارٹی کے ذریعے فیصلہ سنا دیتے تھے، اب تو اتنا بھی مطلب صبر نہیں ہوتا ہے، خود ہی لگ جاتی ہے میڈیا کے سامنے۔ اس کے باوجود کہ خان نے اس کو ہر قسم کی بول چال سے منع کیا ہوا ہے، لیکن ان کو پرواہ نہیں ہے۔ اس کا نصب العین جو ہے وہ پارٹی کی عادت کو حاصل کرنا ہے، اور جس کے لیے یہ گزشتہ 2 سالوں سے اندھادھند کوشش کر رہی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب مین سیکرٹری جنرل ہیں اور بڑے اہم عہدے پر ہیں،
تو وہ پارٹی کے لیے، خان صاحب کے لیے یا پھر علیمہ خان صاحب کے لیے اس وقت کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے خان صاحب کے لیے تو نہ یہ کام کر رہی ہیں نہ سلمان اکرم راجہ صاحب کام کر رہے ہیں. اچھا، دیکھیے نا ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے علی امین خان کے خلاف بیان دیا ہے کہ ہم قرض سارے میں اتاروں گا. یہ ایک دم کی امیز رہ جاتا. اب اتنے قرض اتارنے کا ماہر ہیں تو پہلے یہ اسٹیبلشمنٹ کے قرض اتار دیں، یہ نون کے قرض اتار دیں. اپنوں کے قرض اتارنے سے پہلے جو جن سے عداوتیں ہیں ان کے قرض اتارنا شاید زیادہ اہم ہیں اور جائز بھی ہے. پارٹی کے چیئرمین گوہر خان ہیں، وزیر اعلیٰ اس وقت سہیل آفریدی ہیں، تو ان کی وہ نہیں چل رہی ہے کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے یا ایون ان تک رسائی کے لیے بھی وہ جو کوششیں ان کی بھی بالکل نہیں چل رہی ہے؟ صرف علیمہ خان یا پھر ان کے ساتھ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب وہی فیصلے ہو رہے ہیں؟ اس وقت تو یہی دو لوگ فیصلے کر رہے ہیں تو اور باقی کسی کی چلنے نہیں دے رہے ہیں. یہ بھی جو دروں کا معاملہ تھا تو واضح ہو گیا کہ اس کا یہ جو آنکھ پہ سیاست ہو رہی تھی، نہیں جانا ہے، خان 3 دن پہلے آ جاتا، اس کا علاج شروع ہو جاتا، خاندان بھی مل لیتا اور نیوٹرل ڈاکٹر بھی ایگزامن کر لیتے. لیکن ہر چیز میں یہ کہہ رہی ہوں اس طرح ہو، اس طرح نہ ہو تو ہم نہیں مانتے. اب نہیں مانتے ہیں تو حکومت کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اچھا، ایک چیز جو ابھی پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے لگا رہے ہیں، وہ بار بار بات کریں کہ آپ پارٹی میں موجود نہیں ہیں، آپ اس طرح کے الزام لگا رہے ہیں خان کے کاز کو، خان کے اس وقت جیل میں معاملات کو، اور پارٹی کو آپ کے بیانات کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. تو آپ اتنے پاورفل ہو گئے ہیں، آپ کے بیانات سے نقصان ہو رہا ہے ان کی پارٹی کو؟ یہ کس نے کہا ہے؟ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے آپ کے حوالے سے یہ کہ آپ جو الزامات علیمہ خان صاحبہ پہ لگا رہے ہیں. نہیں، میں نے تو اس نے پرسوں زبان کھولی ہے تو میں نے جواب دیا ہے. اب اگر سوشل میڈیا ہی مجھے بتائے گی کہ میں نے منہ بند رکھنا ہے تو پھر میں 2 سال سے بند رکھا ہوتا نا. یہ میں کسی کہنے پہ منہ نہیں کھولتا ہوں نہ بند کرتا ہوں. اگر کوئی میرے خلاف دم تراشی کرے گا، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو، کسی بھی خاندان سے کیوں نہ ہو، یہ میں نے نہیں سیکھا ہے. بیرسٹر گور کہہ رہے تھے کہ میں یہ سیکھا ہے کہ ہم تو دوسرے لوگوں کی عزت و ناموس کی تقدس کا تحفظ کرتے ہیں. کہ کوئی ہم پہ حملہ اور کوئی یہ توقع کریں کہ جناب علی ہم خاموشی سے سر جھکا کے سنیں گے، یہ میرا وتیرہ اور طریقہ ہی نہیں ہے. یہ کبھی زندگی میں ایسی چیز سے ریکنسائل ہی نہیں کیا ہے. ہمیشہ اپنے شاگردوں کو بھی میں نے درد دیا ہے. جب بھی کسی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے تو ان کو بھی یہی کہا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی توہین پہ اور آپ کی بے عزتی کرنے پہ تل جائے، پھر ایسے شخص کو کوئی راستہ نہ دو، پھر اس کو جو ہے صحیح تسلی بخش جواب دو، آر یا پار ہو جائے، لیکن چھوڑنا نہیں ہے ایسے شخص کو. تو شیر افضل مروت صاحب، عمران خان کو ہاسپٹل سے باہر نکالنا، علاج 3 دن علاج نہ ہونا، ڈاکٹر تک رسائی نہ ہونا، آپ اصل ذمہ دار کس کو سمجھتے؟ پارٹی کے بڑوں کو، علیمہ خان صاحبہ کو، حکومت کو، کس کو؟ پارٹی کے بڑے کوئی ہے ہی نہیں، کسی کو یہ بڑا سمجھتی ہی نہیں ہے اور نہ کسی کا فیصلہ اس کو قابل قبول ہے جب تک کہ اس کے اسکالرلی ذہن میں وہ ایکسیپٹیبل نہ ہو. یہ فیصلے سارے جو ہو رہے ہیں علیمہ خانم کر رہی ہے اور میں انہیں کو ذمہ دار سمجھتا ہوں. جب علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے کل آپ نے ایک دعویٰ یہ کیا تھا کہ ان کے دیگر سیاسی جماعتوں سے، لیڈران سے بھی روابط ہیں، دوستی ہیں، اس لیے ان کا بیٹا جو ہے وہ باہر ہے اور باقی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حسان نیازی وہ ابھی تک اندر ہیں. تو یہ ان کے روابط حکومتی جماعتوں میں آپ کہہ رہے ہیں؟ حکومتی دیکھیں، جو روابط کا میں نے ذکر کیا تھا، وہ جو شخص تھا جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو سپورٹ کر رہا تھا، وہ اب ریٹائر ہو گیا ہے. اور باقی جو ہیں، مریم بی بی نے ان کے ساتھ نیکی کی ہے، فیور کیا ہے. اور یہ دیکھیے نا، جس جرم میں حسان نیازی کے ٹرائل جو ہیں وہ ملٹری ٹریبیونل نے کیے، اسی کیس میں اس کے بیٹے کے ٹرائل جو ہیں ڈی سی کورٹ کر رہی ہے. بھائی میں وکیل ہوں، 33 سال تقریباً ہو گئے، میرے ذہن میں تو نہیں آ رہا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک ہی جرم، ایک ہی FIR اور 2 علیحدہ فورمز، یعنی جو انہوں نے سٹینڈرڈ رکھا تھا کہ جو شخص فزیکلی وہاں گیا ہو ملٹری انسٹالیشن پہ، اس کے ٹرائل ملٹری ٹریبیونل کرے گا. تو یہ معیار تو ان پہ پورا اترتا ہے. یہ تو حسان نیازی کے ساتھ بالکل کڑا تھا گاڑی پہ جب یہ یونیفارم لے رہی جا رہی تھی. تو یہ بھی ایک چیز جو مربت صاحب جو الزام آپ لگا رہے ہیں سر اس وقت سارے،
وہ اب آپ لگا رہے ہیں. یہ پہلے آپ نے یہ تمام تر باتیں توشہ خانہ کے ہار اور باقی چیزیں یہ اس وقت آپ کیوں خاموش رہے؟ کوئی مصلحت تھی یا آپ پارٹی کا حصہ تھے اس وقت رہے؟ خاموشی کیوں رہی پہلے؟ لیکن جب تک میں پارٹی کا حصہ تھا میں نے کسی کے خلاف بیان نہیں دیا. تب پارٹی سے نکالے جانے کے بعد یہ محترمہ شروع ہوئی تو پھر تو کوئی ناتا اور تعلق ہے ہی نہیں. ان کو غلط فہمی تھی کہ شاید دوام مل گیا ہے. باقی جو ہے میں اپنی مرضی سے بولتا ہوں جب بھی میرا موڈ کرتا ہے اور موقع کے حساب سے دلیل کے حساب سے منطق کے حساب سے بات کر لیتا ہوں. چاہے ہار کا ذکر کہیں کسی نے سوال کر دیا اس وقت مثال بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے یاد آ گیا. تو یہ جو اور باتیں ہیں یہ میں پہلے کرتا آیا ہوں. یہ تو نہیں ہے کہ میں پہلی دفعہ بول رہا ہوں. صحیح. سہیل آفریدی صاحب اب آ رہے ہیں، اس سے پہلے گنڈا پور صاحب آ رہے تھے. آپ کے صوبے سے 2 وزراء اعلیٰ، کس کی موومنٹ خان کی رہائی کے لیے یا پھر صوبے کے لیے آپ سمجھتے ہیں وہ بہتر رہی ہے؟ سہیل آفریدی صاحب کی کوئی موومنٹ تو ابھی چلی ہی نہیں ہے. کون سی موومنٹ کی بات آپ کر رہے ہیں؟ سہیل صاحب وہ سہیل آفریدی صاحب تو اب وہ جو ایک رہائی فورس بھی بنا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم خان کو رہا کروائیں. وہ تو بنائیں گے نا. اچھا. جو کام کیا وہ اس کی بات کرو. کوئی بات کام کیا ہی نہیں ہے. کون سی 5 مہینے گزر گئے ہیں ابھی تک جو ہے ٹرکی پتی کے پیچھے لوگوں کو لگاتا ہے. تو رہائی فورس کیا کرے گی آپ کے خیال میں؟ یہ رہائی فورس بن بھی جائے جو گی؟ ہے وہ بغلے بجائے گی. کون سی رہائی فورس؟ محترمہ علیمہ خانم کے ذہن میں آئیڈیا آ گیا ان کا خیال ہے اس طرح بن جاتا ہے. بنا کے دکھا دے. یہ بنا کے دکھا دے اور جس دن رہائی فورس بنے گی سارے قوائف ایجنسیوں کے پاس پہنچ جائیں گے. لہذا بین ان کی بجے گی جو نام دیں گے. اچھا ایک چیز میں آپ سے یہاں جاننا چاہوں گا، گنڈا پور صاحب نے پچھلے دنوں میں باتیں کی کہ جب یہاں اکتوبر کے احتجاج تھے اس سے پہلے یا اب کے خان صاحب تک یہ باتیں پہنچائی جاتی ہیں جی 3 لاکھ بندہ پنڈی میں پہنچ گیا، 1 لاکھ بندہ ڈی چوک میں آ گیا فلاں. یہ انقلاب کی اور لوگوں کے سیلاب کی باتیں جو پہنچائی یہ کون پہنچا رہا تھا؟ اور خان صاحب کو اندر اس قسم کی غلط انفارمیشن جو دینے کا عمل ہے اس کے پیچھے کیا آپ کو وجہ لگ رہی تھی؟ دیکھیں وہی لوگ پہنچاتے ہیں نا جو خان سے ملتے ہیں. اور غلط انفارمیشن دینے پہ ان کے خلاف کوئی بل تو آتا نہیں ہے. جھوٹ بولنے کا کوئی بل ہوتا تو شاید اس کی وجہ سے نہ بولتے. لہذا بغیر بل کے جتنا جھوٹ بولتے ہیں خان کے سامنے ایک سما باندھ دیتے ہیں. آج یہ انقلابی عظیم ہو گیا، پاکستانی جو ہیں جنون میں مبتلا ہو گئے. یہ ساری چیزیں اس وقت ہمارے سامنے بھی ہوا کرتی تھی. لیکن اس سے جو ہے خان مایوس ہوتا ہے. اصل میں لوگ محبت میں تو مبتلا ہیں، جنون میں مبتلا کرنے کے لیے جو صحیح محنت قابل کوشش کرنی ہے وہ یہ نہیں کر رہے. بس جناب طوالت ہے قید و بند کو مل رہی ہے. اس سے بہت سارے جو ہیں مقاصد سر ہو رہے ہیں. اچھا آپ نے ایک بات جو بیرسٹر گور خان کے حوالے سے کہی کہ علیمہ خان نے بیرسٹر گور خان کو کہا کہ آپ چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دیں. بیرسٹر گور خان نے آج اس بات کی تردید کی کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ چیئرمین شپ سے استعفیٰ دیں، نہ ہی انہوں نے چیئرمین شپ خود سے وہ لی تھی. انہوں نے خود سے تو نہیں لی تھی. گور خان صاحب جو ہے نا وہ بڑے نفیس، نازک، شریف، عاجز، ملنسار آدمی ہے. جی ہاں. تو لہذا وہ لڑائیوں میں نہیں پڑنا چاہتے. صفائیاں اگر وہ اس میں ایک دفعہ آ گئے تو پھر باہر نکل نہیں پائیں گے. جس طرح ہماری حالت ہے، ایک دفعہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے پھر کیچڑ ہوئی کچار بن جاتی ہے، دن جاتا ہے آدمی. صحیح. اچھا بیرسٹر گور خان صاحب نے آج پھر وہ کہا کہ متنازع گفتگو سے اجتناب کیا جائے. انہوں نے کہا شیر افضل مروت نے وعدہ کیا تھا کہ وہ متنازع گفتگو نہیں کریں گے. جس دن آپ ہمارے پروگرام میں پہلے تشریف لائے تھے تب بھی آپ نے کہا کہ میں نہیں کروں گا. اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے آپ کو، لیکن آپ گفتگو بھی کر رہے ہیں وہ تمام طرح. کیوں پھر آپ مجبور ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہوئی؟ گفتگو تو میں نے کہا تھا نا بیرسٹر گور صاحب کے ساتھ میرا وعدہ اس وقت تک تھا جب تک یہ نہیں بولے گی. جب یہ بول گئی، الزام تراشیاں کر لی تو میرا وعدہ ختم ہوا. اب تو میں خاموش نہیں ہوں گا. اب تو یہ جنگ ہے. اب یہ پھر بولے گی تو میں پھر جواب دوں گا. یہ ان کا خیال ہے کہ شاید میں کمزور پڑ گیا ہوں. قطعاً نہیں. اچھا ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ سہیل آفریدی کی آپ نے کہا کہ مارچ تک ان کی حکومت ختم ہو رہی، ابھی اس کے بعد پھر کسی نئے وزیر اعلیٰ کا معاملہ ہو رہا ہے. کیوں یہ سہیل آفریدی کیوں چلے جائیں گے آپ کے خیال میں مارچ کے بعد؟ میرا خیال ہے پی ٹی آئی بھی مایوس ہو جائے گی اور جو حکومت اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی بھی جو ہے انہوں نے
سوڈ آف ڈیموکریسی ان کے سر پہ رکھی ہوئی ہے، ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار لٹک رہی ہے. تو لہذا خیبر پختونخوا کے حوالے سے ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں کتنی باری ذمہ داری اس کے کندھے پہ ڈالی گئی ہے، اور اگر کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت جاتی ہے اس کی وجہ سے جو بھی حکومت بنے گی وہ ہوگی پی ٹی آئی کی، لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اس پہ کوئی دعویٰ کر سکی، کلیم کر رکھتی ہوگی، کوئی استحقاق رکھتی ہوگی. صحیح. تو چلیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ اگلے آنے والے دنوں میں سہیل آفریدی کی حکومت اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے معاملات کیا ہوتے ہیں، آپ کے الزامات کا کیا جواب ہو. تو بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور یہ ایک الزامات کی پوری ایک سلسلہ تھا جو ہم نے کل بھی دیکھا اور آج اس کے مزید وضاحت کے حوالے سے ہم بات بھی کر رہے تھے. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.